बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो पिछले दिनों सेंसस हुआ था, डिजिटल सेंसस पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, तो उसके रिजल्ट्स और उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम एजुकेशन सिस्टम में एक नई बात करेंगे कि अगर हम स्कूल में बच्चों को ना भेजें तो किस तरह का सिस्टम डेवलप हो सकता है, एजुकेशन बगैर स्कूलिंग के कैसे बेहतर की जा सकती है, बगैर स्कूल के ना। बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि और नए काम क्या हो सकते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब को, जो फाउंडर चेयरमैन है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के, और इनका एक अपना अदारा के तास उसको ये चला रहे हैं और उसमें भी ये कोई यूनिकनेस ला रहे हैं। उसके साथ साथ मैं मिस्टर रेहान अल्लाह को खुश आमदीद कहता हूँ। रेहान साहब कुछ वो काम कर रहे हैं जो नॉर्मल काम नहीं है, लेकिन उन कामों की वैल्यू बहुत है, तो इनसे भी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा डिजिटल सेंसस हुआ है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इत्तेफाक से मैं डिजिटल सेंसस कमेटी का मेंबर था, एडवाइजरी कमेटी का, तो मैंने इसको अपोज किया था। मैंने कहा वी आर नॉट रेडी येट, और आपको रिजल्ट चाहिए फौरन, तो उसके बजाय आप सेंसस जो डेटा प्रोसेसिंग है वो कर लें, या सैंपल सेंसस कर लें, क्योंकि सेंसस 5 साल पहले हो चुका था, 17 में हो गया था, और 10 साल के बाद होता ना सेंसस, 27 में होना था। जब पहले करना चाहते हैं तो उसके लिए सैंपल सेंसस कर लें, या नादरा से मिलकर डेटा है वो पहले ले लें, जो गैप उसमें आ सकता है उसको पूरा कर लें। लेकिन वो बात मेरी नहीं मानी गई। वो तैयार थे कि हम, उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस थे, टैबलेट्स मंगाएंगे, हर एक को टैबलेट देंगे और डेटा एंट्री होगी और फौरन रिजल्ट आएगा। वो उनको थियरी का तो पता था, प्रैक्टिकल नहीं पता था कि हमारे मुल्क में जिसको ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो अभी तक ट्रेन दी माइंड सेट उनका नहीं है कि बैठ के टैबलेट पे इंटरव्यू ले रहे हो ना, वहीं पे एंटर करो। सिस्टम ही होता है डिजिटल सेंसस का, अगर आप टैबलेट पे एंटर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा बना होता है कि पीछे बिल्कुल एंटर हो रहा है ऑलरेडी, और कोडिंग भी हो रही है, टैबलेट भी हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी फास्ट। तो वो उन्होंने नहीं किया। मेरे पास जो सेंसर लेने आए थे उन्होंने वो भी लेके नहीं है टैबलेट, लेकिन लिख रहे हैं हाथ से, वहां जाके एंटर करेंगे। मकसद सारा उसका खत्म हो गया था। असल मसला ये पाकिस्तान के सेंसस का जो है पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमने सेंसस के डेटा को लिंक कर दिया नेशनल में सीट के लिए, सीट के साथ असम में सीटें कितनी होंगी, और NFC अवार्ड के साथ। बिल्कुल। तो अब ये करेंगे तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएंगे। हर अब हम लोग हैं मल्टी एथनिक सोसाइटी, हर एथनिक ग्रुप कहेगा मेरे नंबर ज़्यादा है, तो ज़्यादा पश्तून कहेंगे हमारे पश्तून ज़्यादा है, बलोच के बलोच ज़्यादा है, उनका दिखाना इंटरेस्ट में ज़्यादा है। इस प्रोसेस में पूरा सेंसस प्रोसेस पोलिटिसाइज हो जाएगा। तो मैंने कहा जब तक उसको फिक्स नहीं करेंगे कि हम नेशनल में की सीट फिक्स कर देंगे, उसका ताल्लुक सेंसर रिजल्ट से नहीं होगा। NFC अवार्ड फिक्स कर देंगे किसी और तरीके से, तो वो बात नहीं मानी गई। रिजल्ट ये निकला कि सेंसस हो भी गया, रिजल्ट आ भी गए, और लोग सब नहीं कर रहे। बिल्कुल। और बलूचिस्तान ने तो काफी ज्यादा इसके बहुत लोगों ने पहले सिंध करा था, अब सिंध भी बाद में करेगा। वही कहते हमारा नंबर कम हो गया, MQ वाले कहते हमारा नंबर कम है, तो मतलब फिर पाई का पैदा हो गया। एक और मसला ये भी हो गया कि इस सेंसस रिजल्ट की वजह से हमारे इलेक्शन में भी दाखिल होने वाली है। तो उन्होंने एग्रीमेंट ये किया ना CCI में कि हम इसको बेस बनाएंगे, न्यू हल्काबंदी करेंगे, तो डिले हो जाएगी सारी। लेकिन ये फिर भी इतनी लिटिगेशन होगी ना इलेक्शन कमीशन के पास, इसका रेजोल्यूशन नहीं होगा, तो मज़ीद डिले होगा। जो पर्पस है वो फैसला करना पड़ेगा। इमरजेंसी में हम नहीं मानते लिटिगेशन को। मेरा तो ये कि ये जो हुआ था, और फिर ये भी है कि जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई रेट है, कहीं बहुत ज़्यादा लो है। किसी ग्रुप की पॉपुलेशन बढ़ गई, किसी की कम हो गई, इसका जवाब फिर कौन देगा? अब सेंसस वाले बैठे हुए जवाब दे रहे हैं बैठे। डेमोग्राफर जैसे मैं हूँ, मेरे और साथी हैं, रिजल्ट को नहीं मानते।
بالکل ٹھیک. تو ڈیموگرافرز ملک کے نہیں مان رہے تو پھر کون مانے گا؟ وہی سب سے پہلے تو ڈیموگرافک والوں کو ماننا چاہیے. وہ اگر نہیں مان رہے تو پھر کیونکہ وہ جب 2017 میں جو تھا اس کی آبادی جو تھی ہماری اس وقت آ گئی 217 ملین 220 ملین کی، اب آگے 249 ملین. 249 ود ان اسپین میں کتنا بڑھ سکتے ہیں؟ مطلب کہ پہلا رجسٹریشن غلط تھی، اب کی بات بالکل کہنے کا ایرر ہوئی، گروتھ نہیں ہوئی ہے، ایرر کی کریکشن میں نمبر بڑھ گیا. لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ ہم نے بیسیکلی ڈیٹا کے ساتھ پلے کیا ہے، ایکچوئل آبادی 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اب یہ بھی ایک یہ تھیوری ہے، میں نہیں سمجھتا. دیکھیے اس کا چیک کرنے کا طریقہ ایک واحد طریقہ یہ ہے، جب ہم میں نارتھ ایشیا میں تھا ابھی بھی وہاں پہ پاپولیشن ڈویژن ہے، وہ ہر ملک کا اسٹیمیٹڈ پاپولیشن آپ کو دیتا ہے. بالکل آن دی بیس آف پروجیکشنز. وہ پروجیکشن شروع ہوتی ہے 1945 سے، جی، گوز آل دی وے ٹو 2100. جی، تو آپ نکال سکتے ہیں پاکستان کی آبادی سے پروجیکٹ کتنی ہے. کچھ مائنس پلس ہو سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ 300 میں نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے، 30 کروڑ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ڈیجیٹل جب سینسس کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل سینسس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ پڑھی لکھی کتنی ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. پہلی تو بات یہ نہیں، اس کا تعلق پاپولیشن نہیں، جو ورکر تھے، جو انیمیریٹر تھے، ان کی ٹریننگ کتنی ہوئی، وہ کتنا جانتے، انہوں نے کبھی ٹیبلٹ کو ہینڈل کیا تھا. آپ لیتے ہیں عام طور پہ اسکول ٹیچرس، ان کو زبردستی لیتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے. اس دفعہ ان کو دینا پڑے گا. ٹیبلٹ دے دیا آپ نے، ان کو آتا نہیں آپریٹ کرنا. آپ نے ان کی ٹریننگ کی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جب تک تجربہ اس کا ایکسپیرئنس نہیں ہوگا کرنے کا، اب ڈیلی روٹین میں یہ بھی نہیں استعمال کرتے تو ٹیبلٹ کیسے استعمال کریں گا؟ اس سے پہلے ایک پائلٹنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس میں پائلٹ بھی کی تھی. پھر انہوں نے پوسٹ انیمیشن سروے بھی کروایا، اس کے رزلٹ چھاپے نہیں ہیں لیکن اس کے بیس پہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا آبادی کے سائز کو ایڈجسٹ کیا ڈفرینٹ پروونسز میں. پھر ایک پولیٹیکل پروسیس یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 1975 میں جو پرپورشن تھی ایچ پروونس کی وہ آپ نے مینٹین کر رکھی. سندھ والے کہتے ہیں ہماری تو بڑھ رہی، آپ کیسے ہماری مینٹین ہو سکتی؟ سندھ کی بڑھتی ہے، ہمیشہ بڑھتی ہے سندھ میں، کیونکہ لوگ زیادہ آتے ہیں وہاں پہ، مائگریشن زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا میرے خیال میں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈیجیٹل سینسس سے جو فائدے ہوں گے، فائدے کی وجہ ہمیں کافی نقصان پہنچا. جی ریحان لالہ صاحب، آپ ایک یونیک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. یونیک پرسنالٹی بھی ہے. بالکل یونیک پرسنالٹی بھی ہے. تو یہ پہلے تو آپ کو خیال کیسے آیا کہ اس طرح کا سسٹم لانا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں پرابلم ہے اور پرابلم کو سولوشن کسی کو تو شروع کرنا پڑتا ہے نا. ہم اگر اتنے لوگ ہیں، ابھی آپ نے کہا 30 کروڑ ہو گئے ہیں، تو اگر آپ سے میں پوچھوں مجھے 2 آدمی کا نام بتائیں جو پاکستان سے پانی کا پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، میں تو کسی کو نہیں آتا. تو آپ مجھے بتائیں ایک آدمی کا نام بتائیں جس نے ایمبولینس کا مسئلہ سالو کر دیا، سب کو معلوم ہے ایک آدمی. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو سامنے آئے، وہ کہیں یہ میرا پرابلم ہے اور میں اس کو ٹھیک کروں گا. سو ایک یونیورسٹی امریکہ میں سنگولیرٹی یونیورسٹی، اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہے کہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہر 3 مہینے بعد سب کچھ دنیا چینج ہو جاتی ہے، میں اس کو رجسٹر کر کے کیا کروں. وہ جو رجسٹر کرنے والا ہے وہ خود ہی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ ان رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جہاں پر ایسے پرابلمس کو جو 100 ملین لوگوں کو ہوتے ہیں ان کے لیے کلاسیں ہوتی ہیں. جب میں وہ دیکھنے گیا تو مجھے اس دن سے خیال تھا کہ مجھے ایک ایسا اسکول بنانا ہے جہاں پر اگین بچے ایسے ہوں جو کہ کم سے کم 10 سے 100 ملین لوگوں کے لیے کوئی سوچ سکتے ہوں، سوچنے والے بچے ہوں، اس پہ کام کرنے والے بچے ہوں. اور جس کی وہ یونیورسٹی ہے سنگولیرٹی، اس کے 2 جو بڑے فاؤنڈر ہیں، ایک کا نام ہے پیٹر ڈیمانڈس، ایک کا نام ہے رے کورزوائل. تو رے کورزوائل از دا موسٹ اوارڈڈ سائنٹسٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، گوگل کا چیف سائنٹسٹ بھی رہ چکا ہے. سو میں ان سے کافی انسپائرڈ تھا کہ یار یہ لوگ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے بھی کھجلی تھی کہ یار بڑا کام ہی کرنا ہے، چھوٹا کام کر کے کیا کریں. اللہ نے بار بار سب جگہ ہم بتاتے ہیں بڑا کرو بڑا کرو، اور وہ کام چھوٹے کرتے ہیں. سو میرے ذہن میں تھا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں ملک میں لیڈر نہیں نظر آتے، تو آخر میں ہم کرکٹر کو کہتے ہیں تم ہی چلا لو ملک، چلو تم ہی شاید چلا لو. تو اس کا کرکٹ سے تعلق ہے یا ملک چلانے سے تعلق ہے؟ تو وی ڈونٹ ہیو لیڈرس. سو میری خواہش تھی کہ میں ایسے لیڈر ایک اسکول بناؤں جہاں پہ بچے لیڈر بنے. اچھا، دوسرا
میں بزنس میں ہوں بہت کم عمر سے, 14 سال کی عمر سے, میں 36 سال سے کام کر رہا ہوں. لوگ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ان کے اندر خاصا نہیں ہوتا, ٹائم نہیں ہوتا سیکھنے کا. بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جب 21 سال کا ہوتا ہے اس کے ہارمون بڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتا ہے شادی کرنی ہے, اس کا دماغ ادھر ہی لگا رہتا ہے. تو مجھے یہ نظر آیا کہ جو 12 سال سے 18 سال کا, جو 16 سال کا بچہ ہے, اس کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے. تو میں نے سوچا, پہلے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں زندگی میں, اور یہ لرننگ سسٹم بھی فاسٹ ہوتا ہے. بچہ ہوتا ہے اس کے پاس سب سے پہلے تو نہیں وہ بات مانتا ہے, ایک تو ٹیچر کی بات ماننی پڑتی ہے اس کو, ایک دوسرا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم کو ہم نے کیش کرنا ہے. اگر میں 12-13 سال کی عمر سے کام کر سکتا ہوں تو وہ بچہ بھی کر سکتا ہے. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کری ہے 4 پرابلم. سب سے بڑا پاکستان میں 99% لوگ اس لیے تعلیم حاصل کرتے کہ ان کو نوکری چاہیے, نوکر بننا ہے کسی کے آگے جا کے, ہاتھ اوپر نیچے والا چاہیے, جی مجھے پلیز نوکری دے دو. یہ والا ہاتھ حدیث تو پڑھ رہے ہیں کہ اوپر والا ہونا چاہیے, لیکن جاتے نوکر بننے ہیں. کوئی یونیورسٹی ایسی میں نے نظر نہیں آئی جس کو اندر بزنس کرنا سکھایا جاتا ہو پاکستان کے حساب سے. اس میں کہیں رشوت مانگنا نہیں سکھایا جاتا, رشوت منع کرنا نہیں سکھایا جاتا, کوئی پاکستانی اداروں کو ہینڈل کرنا نہیں سکھایا جاتا, کمیونیکیشن نہیں سکھائی جاتی, کولیبریشن نہیں سکھائی جاتی. تو میں پچھلے 12 سال سے اس کو میں بنا رہا تھا, اور پھر میں نے ایک اسکول لانچ کیا آج سے 12 سال پہلے, اسکول ان اے باکس. ایک موبائل پہ میں نے اسکول بنایا کہ ہم ایک اسکول ان اے باکس, کہ ہم اس وقت $10 کا اسٹوپڈ فون ہوتا تھا, آج کل اسمارٹ فون ہے نا, اس وقت اسٹوپڈ فون ہوتا تھا. تو ہم نے اس میں کانٹینٹ ڈالا اور لے جا کے کہا یہ فون لے لو, اس سے پڑھ لو. تو پھر میں ایک دفعہ وہ باکس لے کے عبدالستار صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا میں نے اسکول بنایا. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. کہنے کہ کیوں ڈانٹ رہے, کہتے یہ تم پھر جانور بنا رہے ہو, ان کو انسان بناؤ. مجھے سمجھ میں نہیں آیا بندہ کیا کہہ رہا ہے, انسان کون ہوتا ہے, میں بھی تو انسان ہوں. کہتے نہیں انسان بناؤ. اچھا میں چلا گیا روتے روتے ان کے بیٹے کے پاس گیا, ان کے نہیں ایسے ہی چھوڑو تو اپنا کام کرتے. سو خیر فائنلی مجھے مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے لیڈرز کریٹ کرنے. سو میں نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ اب ہمارے اسکول میں جو بچہ آتا ہے, ہم اس کو سب سے پہلے تو ایک 70 پرابلم کی لسٹ دیتے ہیں, اس میں سے آپ نے کوئی پرابلم سالو کرنے والا بننا ہے, پانی, بجلی, پنکھا, گٹر, جو بھی آپ چوز کر لیں. تو پھر اگر اس کا نام لاسٹ نیم ساندھو ہے اور وہ کہتا ہے میں نے پانی کا مسئلہ سالو کرنا ہے, تو ہم اس کو کر دیں گے جی اب آج سے آپ عمران پانی والا ہیں, آپ کا نام اب یہ نہیں ہے, آپ کا نام ہے عمران پانی والا. کیونکہ جھوٹ چھوٹتے ہی آپ سے پوچھیں پانی والا کیا ہوتا ہے بھائی, آپ پانی بیچتے ہیں, تو اس کو اسٹوری پچ کرنے میں آسانی ہوگی. یہاں کمیونیکیشن کا جو پرابلم ہے کہ بات ہی نہیں کرنا آتی, خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں, دبے بیٹھے رہتے ہیں, تو وہ ایک کمیونیکیشن کی جو آئس بریکنگ ہے وہ ختم ہو گئی. اچھا اب ایک 12 سال کا بچہ پانی کا کیسے پرابلم سالو کرے گا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ بنایا کہ ایک ویب سائٹ ہے TED.com, جس میں دنیا کے بیسٹ لوگ جا کے 18 منٹ کا ایک لیکچر دیتے ہیں. تو ہم اس بچے کو روز کی ایک ٹیک ٹاک دکھاتے ہیں, پانی والے کو پانی کے اوپر ٹیک ٹاک. تو دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, وہ اس کی ٹیک ٹاک دیکھتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, پھر وہ اپنی ویڈیو بناتا ہے. ہمارے اسکول میں 3 اسٹوڈیوز ہیں, جس طرح آپ کے اسٹوڈیوز ہیں اس طرح ہمارے اسکول میں اسٹوڈیوز ہیں. وہ بچہ اپنے موبائل سے ویڈیو بناتا ہے اردو میں اور انگلش میں, اور پھر اس آدمی کو جس نے وہ ٹیک ٹاک دی ہوتی ہے اس کو ٹیگ کرتا ہے کہ سر میں نے آپ کی ویڈیو سے یہ سیکھا ہے, میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. ہم اس کو پہلے انٹرویو کرنا سکھاتے ہیں کہ تم نے انٹرویو ایسے کرنے ہیں, باتیں ایسے کرنی ہے, سمجھانے سے. تو پہلے اس کو 100 انٹرویوز کرنا سکھاتے ہیں, پھر پہلے 100 ٹیک ٹاک جنرک دکھاتے ہیں, جا کے اس کو انگریزی سمجھ تو آنا چاہیے. ابھی تو انگریزی نہیں, 12 سال کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسکول دیا وہ بھی کورنگی میں دے دیا, وہ بھی سب سے غریب. اس کے اور کورنگی کے اندر ایک علاقہ ہے جو اور سستا ہے, جہاں سارے غریبوں کے بچے آ رہے تھے. تو ان کو اردو بھی صحیح نہیں آتی, ہم نے انگریزی میں یہ بیڑا اٹھا لیا, ہم نے کہا چلو کرتے ہیں. دوسرا پرابلم, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ 1400 ویڈیو دیکھے گا 4 سال میں, اور 1400 ویڈیو بنائے گا پانی کے اوپر, تو وہ پانی کا ویسی PhD ہوگا, پانی کا اسپیشلسٹ ہوگا, پانی کا کیڑا ہوگا. اور اس نے ہر 3 مہینے کے بعد سے 6 مہینے کے بعد ایک کانفرنس کرانی ہوگی پانی پہ, وہ بھی زوم پہ آن لائن. اور سارے جو اس نے دوست بنائے ہیں, جس کا وہ انٹرویو کر رہا ہے, جس سے اس نے دوستیاں گاڑی ہیں, اب وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, گپے لگا رہا ہے. تو وہ بچہ ہے ہی پانی والا. کوئی یوٹیوب پہ لکھے گا کہ بھائی پانی, تو سب سے پہلے ٹھک کر کے بچے کا نام ہے, وہ بھی بچہ ہے, معصوم ہے, سب اس کی ویڈیو دیکھیں, یار یہ کیا بچہ کون سا پیدا ہو گیا. سو گریتا تھنبرگ, ملالا, وہ بن جائے گا. تو اب اور ابھی عمر کیا ہے, 12-13 سال, 20 سال تک پہنچے گا تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ کیا بن چکا ہو. دوسرا پرابلم ہے پیسہ.
پاکستان میں اب ہمارا جو اسکول ہے اس کے اندر ہم فیس ہی نہیں لے سکتے کسی سے، کیونکہ وہاں کسی کا پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے تو وہاں 5,000 والے ٹیچر تھے، ہم نے 70,000 والے ٹیچر ڈالے. میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو میں نے سوچا اب وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے ٹو فکس دس نا. بزنس مین آدمی ہوں، ٹھیک کرنا ہے. 1,05,000 اسکول مجھے ملے انٹرنیٹ پہ کہ جی وہ پاکستان میں ہے جو 2,000 روپے سے کم فیس لیتے ہیں، تو کیا کوالٹی دیتے ہوں. سو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، غریب علاقہ ہے، ہم ان بچوں کو 1,00,000 روپے مہینہ کمانا سکھائیں گے. جب یہ بچے 1,00,000 روپے کمانا شروع کر دیں گے تو 20,000 ہمارے، 80,000 آپ گھر لے جائیں. اب بچے پیرنٹس بھی خوش، ایکسائٹیڈ کہ یار یہ تو کچھ اچھا عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آدمی، چلو ٹرائی کرتے ہیں. تو اب ہمارا ماڈل یہ ہے کہ اگر 100 بچے آپ کے اسکول میں ہیں تو آپ 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں. ابھی آپ 2 لاکھ کماتے تھے، تو جب آپ 20 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں تو ٹیچر کو بھی اچھی تنخواہ دے سکتے ہیں، آپ اے سی بھی لگوا سکتے ہیں، سولر بھی لگوا سکتے ہیں، کوالٹی بھی اچھی کر سکتے ہیں. تو سال کے 2,40,00,000 بن جاتے ہیں، بہت پیسے ہوتے ہیں. تو جب یہ بزنس یہ ماڈل چلنا شروع ہو جائے گا، سب چیز اوپن سورس ہے، جس کو چاہیے کاپی کر لیں. تو ہم اس کو فری لائن، پہلے ہم نے ان کو لیپ ٹاپس دیے، سب بچوں کو لیپ ٹاپس دیے ہم نے. موبائل ہیں، پورے اسکول میں وائی فائی ہے، کتابیں ہیں ہی نہیں. تو ہمیں یہ ہے سیکنڈ فیز کہ ہم ان کو فری لانسر بنا رہے ہیں. پہلا تھا کہ ہم ان کو ایک چیز کا والا بنا رہے ہیں. تھرڈ یہ ہے کہ اب ہم جب یہ بچہ 1 لاکھ میں پہنچ جائے گا تو اب ہم اس کو انٹرپرینور بنائیں گے، اسٹارٹ اپ بھی شروع کرائیں گے اس کا. ہمارے اسکول میں اسٹارٹ اپ لیب ہے پوری، مینٹورز آتے ہیں، ہر ہفتے 3 لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کپڑ کرتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، لگا دیتے. تو ان کی سوشل پریزنس بہت ہے. ایک بچے کے 5-5 ہزار فالوور ہیں فیس بک پہ، لنکڈ ان. یہ صرف 1 سال کے اندر ہم نے کیا ہے. پرابلم سالونگ ہو گئی. اچھا اب تھرڈ بزنس. تو اب بزنس جب کرنے آپ جاتے ہیں تو آپ کو 3-4 ریسورس چاہیے ہوتے ہیں. پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، اور کچھ سولوشن چاہیے ہوتا ہے. جو پانی والا بچہ ہے جس نے 500 انٹرویو کیے پانی والوں کے، اس کے پاس سارے پرابلم بھی ہیں، سارے سولوشن بھی ہیں موبائل میں، سب اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. وہ ان کے دوست بھی ہیں، بھائی جان یہ کرا دیو ذرا، پرابلم سالو. سو ہم اس کو اس ماڈل سے لے کے چل رہے ہیں کہ اب جب وہ 100 لاکھ پہ پہنچ جائے گا تو اس کا اسٹارٹ اپ کرائیں گے. اینڈ مائی گول از کہ اس اسکول کے 20% بچے کم سے کم نوبل ایوارڈ لیں، اور 100% بچے گینیز بک میں. 100% بچے. یہ ہمارا وہ ہے، ہمارا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ 100 نمبر آئیں گے نہیں آئیں گے. ہمیں ایسے بچے چاہیے، ہیرے چاہیے، جو ہیرے ہر انسان ہے لیکن ان کو تراشتے نہیں ہیں. جب آپ کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، ہم نے جب چیٹ جی پی ٹی آیا تو ہم نے کتابیں ہٹانا شروع کری، اور جب ہم نے اسکول بنایا تو سب سے زیادہ لڑائی ہمارے ساتھ ٹیچروں نے کری. ہمارا جو پرنسپل تھا وہ کہتا تھا سر یہ تو ہم نے تو سنا ہے یہ بہت ہی خراب چیز ہوتی ہے موبائل انٹرنیٹ، آپ ان کو یہ پڑھوا رہے ہیں. تو وہ لائنیں کاٹ دیتا تھا، انٹرنیٹ کاٹ دیتا تھا، ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتا تھا. کل میں اس کی باتیں سن رہا تھا، 1.5 سال کے بعد انٹرویو، میں سب کچھ دور سے مانیٹر کرتا ہوں، ہر چیز لائیو ہوتی ہے، ٹی وی بھی پبلک ہے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، جا کے ہم اس کو کرٹیسائز کر سکیں اینالیٹیکلی. اگر ہم نے سکھایا ان کو کہ بھائی اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو اگنور کر دو، لیکن کچھ صحیح بات بول رہا ہے تو جو ارسطو نے بتایا کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بات بول رہا ہے اور آپ دیکھیں وہ صحیح ہے تو مان لیں اور ٹھیک ہو جائے، اگر خراب ہے تو وہ ایسی غلط جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے آپ کیوں پریشان ہو. سو وہ اصول ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، اینڈ اٹس ڈوئنگ ویل. اینڈ کل کا میں آپ کو بتاؤں رہا تھا واقعہ کہ ان بچوں نے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اپنے سوال ترتیب دیے. اچھا پہلے انگریزی نہیں سیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کو 100 روپے ملیں گے اگر آپ کسی انگریز کا انٹرویو کریں گے. تو ہم نے ان کو طریقہ سکھایا کہ انٹرویو کیسے کرنا ہے. 4 بچوں نے 50 انگریزوں کو ڈھونڈ کے نکالا، ان کو انٹرویو کیا، اور آپ کل ان سے بات میں کر رہا تھا، فر انگریزی بول رہے تھے صرف 50 انٹرویو کے بعد. 50 انٹرویو کا مطلب ہے انہوں نے 250 گھنٹے انگریزی سنی، کیونکہ ایک انٹرویو ہمارا ہوتا ہے 25 منٹس کا. تو وہ جب 250 گھنٹے آپ سنیں گے تو کھوپڑی تو خود بخود سیکھتی ہے، تو ریسیپٹر ہے وہ تو آپ سیکھتا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہو رہی، تو انہوں نے کہا سر اب ہمیں عربی کرنا ہے، آپ عربی میں پیسے دیں گے؟ میں نے کہا میں عربی پہ 200 روپے دوں گا، کرو. بچے غریب ہیں، ان کو پاکٹ منی چاہیے تھی، میں نے کہا کرو. انہوں نے 3-4 عربی میں کر دیے. میں پریشان، یار یہ کیا ہوا. اور کل میں نے دیکھا انہوں نے چائنیز میں انٹرویو کر دیا، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سننے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب وہ 50 دفعہ 100 دفعہ یہ کام کرے گا تو نی ہوا اور ودا بنگ زی پھلا پھلا سب شروع ہو جائیں گے. تو اٹس اے میریکل میرے لیے. تو یہ ہو رہا کیا ہے یہ. اور پھر میں نے ان کے انٹرویوز اپنے دوستوں سے کروائے. میں 5 ملکوں میں رہا ہوں، 85 کنٹریز گھوم چکا ہوں.
دوست ہیں سب جگہ پہ, انٹرنیٹ کا کام تھا, میرے 110 کنٹریز میں کسٹمر تھے, تو ان سب کے ساتھ میں ان کو کنیکٹ کراتا ہوں, ان کی باتیں کرو, ان کے انٹرویوز کرو, ان کا انٹرویو کرو, ان کا انٹرویو کرو, پھر میں سنتا ہوں بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں, پھر ان کو پیچھے سے گائیڈ کرتا ہوں, ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. ابھی ہم سیمپل بنا رہے ہیں, ہمارے پاس صرف 40-50 بچے ہیں, اور ان سیمپل کے نتیجے میں ہمیں جو یہ لگ رہا ہے کہ بہت کچھ انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. بالکل ہوگا ریحان صاحب, یہاں کیونکہ ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا, تو بریک کے بعد واپس آ کے ہم دوبارہ ڈسکشن. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا ہے, اسٹے ٹیونڈ, اور بریک کے بعد آ کے یہیں سے ہم پروگرام کا آغاز کریں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہماری سینسس پہ بات ہی چل رہی تھی. ایک تو آپ نے بڑی اچھی پرپوزل دی ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں فکس کر دینی چاہیے تاکہ اس کا یہ لنک ختم ہو جائے اس کے ساتھ کہ جی ہمارے نیبرنگ کنٹری نے کر دیا, انڈیا نے کیا ہوا. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ نے NFC والا بھی دیا کہ اس کو بھی فکس کر دینا چاہیے. NFC کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک ایشو میں نے نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب پاپولیشن کے ساتھ اس نے لنک کیا تو بلوچستان کو سب سے زیادہ اس کا پرابلم آیا. ان کی آبادی سب سے کم ہے, ان کی آبادی سب سے کم, علاقہ سب سے بڑا, علاقہ سب سے بڑا. تو اب صرف پاپولیشن سے بیسیکلی نہیں لنک کرنا چاہیے, کچھ فیکٹر ہونا چاہیے بٹ ناٹ آل. بالکل. اب تو ڈرائیونگ فورس پاپولیشن سائز ہے. تو آپ کی کیا پرپوزل ہے اس پوائنٹ؟ اس بابت یہ کہ ہمیں اس پہ دوبارہ تھنکنگ کرنی پڑے گی کہ NFC ایوارڈ کے جو کرائٹیریا بنایا گیا تھا اس کرائٹیریا کو چینج کرنا پڑے گا. پاپولیشن بیس خالی نہیں ہونا چاہیے, پاپولیشن شوڈ بی ون فیکٹر, لیکن کی اکنامک پروگرس کتنی ہوئی, وہاں پہ لٹریسی کتنی ہے, وہاں پہ پاورٹی کتنی ہے, اس کو سامنے رکھا ہے. ریسورسز کیا ہے, پروسیس کیا ہے, نیچرل ریسورس, اس کے سیاست سے آپ نے ان کو دینا پڑے گا اوارڈ کا. مقصد اوارڈ کا ہے کہ ان کی اکنامک گروتھ ہو. بالکل. جو فیکٹر اکنامک گروتھ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ فیکٹرز پہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ کو نئے یونیورسٹیز بنانی پڑیں گی, انسٹیٹیوٹ ٹریننگ کے بنانے پڑیں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کے طریقے بنانے پڑیں گے, اس پہ پیسے دینے چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات جو سامنے آتی ہے کہ گیس بلوچستان سے زیادہ نکلتی ہے لیکن اس کا بینیفٹ بلوچستان کو نہیں ملتا. وہ انفارچونیٹ بات ہے, وہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, وہ ٹھیک کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ جہاں سے جس کی نیچرل ریسورسز آ رہے ہیں ان کو اس کا بینیفٹ نہ ملے. وہ تو غلط ہے, غلط کسی نے فیصلہ کر لیا تھا تو وہ اس کو چینج کرنا پڑے گا. اتنے 50-60 سال میں ہم نے چینج ہی نہیں کیا, آپ نے پرواہ نہیں ہے نا, کیونکہ دے ہیو, ٹھیک ہے چل نامنل چارج کریں, ایکسیس تو ان کو دینا. تو کہتے ہیں ایکسیس اس کو دیں گے جو پیسے لگائے گا. یہاں پہ آ کے NFC ایوارڈ لگنا چاہیے نا, بالکل ان کو ایکسیس دیں, واٹر کا, گیس کا رائٹ بنتا ہے, اس سے اس میں اکنامک گروتھ بھی بڑھے گی آپ کی. سینسس کے سوشل امپیکٹس کیا نکلتے ہیں؟ سوشل امپیکٹ یہ ہے کہ اس کو جس مسئلے کی ہم استعمال کرتے تھے پہلے یہ بھی کرتے ہیں پلاننگ پرپز کے لیے. جی, کہ ہم یہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ کس علاقے میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. کبھی انڈسٹری لگانے کسی جگہ تو پہلا کام کریں گے سینسس دیکھ, یہاں پہ میل کتنے, ورکنگ پاپولیشن کتنی ہے. اگر پاپولیشن کم ہے اور لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے, اس گاؤں میں لوگ زیادہ تر فیمیل رہتے ہیں, بوڑھے لوگ رہتے ہیں, تو آپ کی انڈسٹری میں وہ کام کون کرے گا. تو انڈسٹری لگانے کے لیے بھی, ادارے بنانے کے لیے بھی آپ کو سینسس کی ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آج کے زمانے میں سینسس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, اور یہ طریقہ جو 10 سال کے بعد کرنا. آج کل تو اچھے ہاؤس ہولڈ سرویز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے پریسیجن کے ساتھ ڈیٹا دیتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو 100% کاؤنٹ. سیمپلنگ ٹیکنیک اتنی اچھی آ گئی ہے کہ آپ کو ڈیٹا, اب US کا سینسس جو ہے مور دین ہاف 3/4 جو ہے نا وہ سیمپل پہ ہوتا ہے, اور الیکٹرانک بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سوال دوا بھیج دیں, لوگ جس کا جواب کر کے بھیج دیں, وہ بھی استعمال کریں. آپ جنہوں نے کوشش کی تھی وہ استعمال کرنے کی, لیکن ابھی تک ہماری آبادی اس طرف نہیں ہے. اسی بات یہ کہ آج کے زمانے میں اتنے زیادہ سورسز ہیں ڈیٹا کلیکشن کے, جیسے نا بگ ڈیٹا موجود ہے, نادرا کے پاس ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کے پاس ہے, جہاں سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں سب کے پاس ڈیٹا, وہ کو استعمال کرنا.
بگ ڈیٹا کا استعمال ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا ہے. تو بگ ڈیٹا کا استعمال کریں گے تو آپ کو 100% سینسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ جو بات نظر آتی ہے ہمارے یہاں ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکس کلیکشن سسٹم میں، کہ ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن سسٹم میں اچھی چیزیں نہیں نظر آتی. ٹیکس بیس بہت زیادہ نہیں ہے. ہمارا دکاندار طبقہ خاص طور پہ اور ایس ایم ای سیکٹر بہت کم ٹیکس، سروس سیکٹر بھی نہ ہونے کے برابر ٹیکس پے کر رہا ہے. دیکھیے ہمیں زیادہ تر چاہیے، جو میں کہتا تھا ہمارے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، انٹر سینسل سرویز بٹوین ٹو سینسز. سینسس 10 سال کے بعد ہوتا ہے. ہمیں زیادہ سینسس سروے کرنے چاہیے کہ ہمارے شاپ کیپرس کہاں ہوتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، دکانداروں کے کیا مسائل، اسمال بزنس کے کیا مسائل ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ کم از کم 80% جو ہے وہ نان فارمل ہے. اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی سسٹم کے بعد. اس کو اسٹڈی کی جائے. یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو نان فارمل اکانومی ہے، یہ وجہ ہے کہ وہ آپ سے کمپلین نہیں کرتے. آلریڈی وہ خود چلا رہے ہیں، اس کو ٹیکس دیتے ہیں، ریکارڈ رکھتے ہیں. ان کو اگر آپ ریکارڈ میں لانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے ان کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا وہ لوگ کون ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، کہ ان کاروبار کو بڑھانے کے لیے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کیا ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، کیا ان کی سپلائی چین کو بدلنا چاہیے، کیا ان کی جو طریقے سے پروڈیوس کر رہے ہیں ایکسیس ٹو مارکیٹ، ایکسیس اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کو جو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ چیزیں آتی ہیں. یہ ضرور اس کے لیے سینسر نہیں چاہیے آپ کو، اس کے لیے آپ کو شارٹ اسکیل اسپیسیفک سرویز چاہیے جو آپ کو کرنا چاہیے. تو میں نے ویسے 2010 میں لاہور چیمبر سے انٹروڈیوس کیا تھا بزنس سینسس کے نام. پرپوزل تھی میری اور اس میں ڈیجیٹلی تھا وہ بھی سارا GIS بیسڈ، لیکن وہ ہونے نہیں دیا. اور اس کی کافی ویسے انٹرسٹ ہے نا جو ڈیٹا کلیکشن کو روکتے ہیں. اب ہمیں آج کے زمانے کے لحاظ سے ویری ایزی ٹو GIS میپنگ سسٹم دے. آپ سارے علاقے کو میپ کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں. آپ کو کلک کریں گے تو آپ کو آبادی مل جائے گی، لوکلٹی مل جائے گی. بالکل وہ ہر 10 سال کے بعد نہیں کرنا، ریگولر کرنا، اپڈیٹ کرنا چاہیے. ڈیٹا کلیکشن کا کئی طریقے. تو آپ کا مائگریشن کا ڈیٹا، کون باہر جا رہا ہے کون اندر آ رہا ہے، وہ ڈیٹا بھی آپ کو ڈیجیٹائز نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں رکھتے آپ. اور سب سے بڑی بات میں اکثر کہتا تھا لوگوں سے، تو بس جتنا اچھا ڈیٹا آتا ہے ہاسپٹل میں ڈیٹا آتا ہے پیشنٹس کا، وہ اپنی مینٹین کرتے. ہاں، اس میں بھی میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا KP اور GB میں، ڈیجیٹلائزیشن آف ہیلتھ سسٹم پہ. تو اس میں جا کے جب میں نے سارا گلگت بھی گیا، اسکردو گیا، KP میں بھی سارے ہاسپٹلز آلموسٹ وزٹ کیے، تو اس میں جو سب سے بڑا جو ایشو مجھے نظر آیا وہ ریفرل سسٹم کوئی، ریکارڈ سسٹم بھی کوئی نہیں اور ریفرل سسٹم بھی کوئی نہیں. اب بیسک ہیلتھ یونٹ میں وہ پرچی دے دیتے ہیں، وہ پرچی گم ہو گئی، ختم. یہ سارا الیکٹرانک ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. EMR الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ جو ہے. اور ہمارے پاس میں یہ بھی دیکھا، میں اکثر جاتا ہوں کنسلٹنٹ کے پاس لاہور میں، نو کنسلٹنٹ مینٹین اینی ریکارڈ. وہ ٹیکس بچانے کے لیے وہ لکھتے ہیں ہاتھ میں، آپ کو لکھ کے فارم پہ اور آپ کو دے دیں گے. بالکل، کہ آپ کا ڈائگنوسس میرا یہ ہے، یہ میرا ٹریٹمنٹ پلان ہے، یہ دوائی ہے، لے لیں. سارے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کیش پیمنٹ لیتے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ریکارڈ ہے، نو ریکارڈ، نو ہسٹری کے پیشنٹ کیسا تھا، دوبارہ جائیں دوبارہ ان کو دکھائیں پھر. تو کوئی سسٹم نہیں بنایا. یہ میں نہیں دیکھا ہمارے دنیا میں، ایسا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوتا. اس پہ ہم نے کوشش کی ہے لیکن وہ اس ریکارڈ سے بھاگ جاتے ہیں کہ جی ٹیکس نیٹ میں نہ آ جائے. یہ سب سے بڑا ایشو. جی ریان صاحب، آپ نے لیڈرشپ کی بات کی. میں نے لاسٹ پروگرام پہ اس پہ بات کر رہا تھا لیڈرشپ کے اوپر ہی، جو آپ نے کہا پاکستان کو ایشو ہے. تو میں نے کہا اس پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ایک گرینڈ ڈبیٹ ہونی چاہیے. جو پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے، ان کے درمیان ایک ڈبیٹ کروانی چاہیے. اور وہ ڈبیٹ کا ٹاپک ہونا چاہیے پاکستان ٹاپ 10 پرابلمس اینڈ دیئر سولوشنس. میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے نا اب کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، یا تو اپنی بات کرنی ہے، سامنے والے کی بات کرنی ہے. تو اگر آپ یہ ڈبیٹ کرانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس فورم میں شروع کرا دیں، مطلب کوئی حرج نہیں کی بات نہیں ہے. ڈبیٹ ہو چکی ہیں اب جتنی ہونی تھی، اب کام کا ٹائم ہے. آپ کے پاس چیٹ GPT کا جو فاؤنڈر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کاسٹ آف انٹیلیجنس کو نیئر ٹو زیرو کر دیا. بالکل.
وہ بات صحیح ہے اس کو دوبارہ غور سے سنیں کہ کاسٹ آف انٹیلیجنس کو نیئر ٹو زیرو اور انرجی کو بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انٹیلیجنٹ پیپل نہیں چاہیے, اسمارٹ پیپل چاہیے. نہیں, اسمارٹ نہیں چاہیے, کام کرنے والے لوگ چاہیے. باتیں بہت ہو چکی. میں آپ کو پھر گزارش کروں گا, آپ مجھے ایک آدمی کا نام بتائیں جو پاکستان سے پانی کا مسئلہ سالو کرنا چاہتا ہے. روز آ کے صبح میرا انٹروڈکشن ہے, میرا نام ریحان اللہ والا ہے, میں پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہوں. یہ میرا انٹروڈکشن. اب اس کے اندر جو بھی اسپیکٹرم میں چیز آتی ہے میں وہ کرتا ہوں. اب لیڈرشپ بنانے کے لیے میں نے اپنے حصے کا یہ کیا کہ میں نے ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی بنائی, اور اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو الیکٹیبل بناتے ہیں. لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم الیکٹیبل نہیں ہیں. عمران خان الیکٹیبل تھا تو اس کو لوگ لے کے آ گئے. الیکٹیبل کیسے بنتے ہیں؟ میں یہ جماعت اسلامی کے لیے میں نے ایک پروجیکٹ بنایا, پھر پی 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 کو دیا, پھر سب کو دیا. انہوں نے کسی نے نہیں مانا, کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ میں تھوڑا کسی اور پلانٹ کا بندہ ہوں تو میری باتیں تھوڑی سی آگے کی ہو جاتی ہیں. تو میرا یہ پلان تھا کہ ہر آدمی, ہر ایم این اے, ہر یو سی چیئرمین کا ایک شیڈو بنانا چاہیے. آپ ایم این اے بننا چاہتے ہیں, آپ یو سی چیئرمین بننا چاہتے ہیں, وہاں ایک بورڈ لگا دیں, میرا نام ساندو ہے, میرا یہ موبائل نمبر ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے مجھے کانٹیکٹ کریں, میں جماعت اسلامی کا شیڈو میئر ہوں یہاں کا. جو بیچارہ میئر ہے وہ تو ہاتھ نہیں آتا, شیڈو میئر ہاتھ آ رہا ہے. ہر کام ان کا وہ 70% فون پہ کام ہو جاتا ہے ریفرنس سے. اگلا الیکشن کون جیتے گا؟ شیڈو چیئرمین. بالکل. تو کام تو کریں نا. جب کام نہیں کریں گے, اچھا الیکشن کے آنے کے بعد میں اپنے بھائی کو, میرا بھائی ابھی چیئرمین الیکٹ ہوا ہے, اس کو میں 10 سال سے یہ بات سمجھ رہا تھا. اب جب الیکٹ ہو کے آ گیا, اس کو کوئی پاور, کراچی میں تو پاور نہیں ملے کسی کو. اب وہ کہتا ہے رحمان آپ صحیح کہہ رہے تھے, میں بغیر پاور کی سارے کام کرا رہا ہوں. بالکل. تو پہلے بھی میں تو اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا بغیر پاور کے بات کرا لو, سارے کام ہو جاتے ہیں. 70% ہم سب کے کام بغیر کسی پاور کے ہو جاتے ہیں, صرف اور کوئی الیگل کام نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے اندر جو چیلنج ہے وہ ہمارے پاس کمر نہیں, ہم ابھی تک غلام ہیں. اگر ہم ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو 2 کام کرتی ہے. ایک عدد ہر پاکستانی کے ہاتھ میں موبائل فون پہنچا دیجیے. 1000 روپے لیجیے, 500 روپے لیجیے, اس کو کہیں یہ گورنمنٹ آپ کو فری انٹرسٹ پہ موبائل دے رہی ہے, اس پہ آپ واٹس ایپ چلائیں, یوٹیوب چلائیں, ارطغرل غازی دیکھیں. 3 سال میں وہ لوگ 3 سال میں ان کو موبائل چلانا آ جائے. کہہ رہے ہیں ٹیبلٹ چلانا نہیں آتی تھی, آپ ارطغرل غازی ان کو دے دیں, ڈرامے دیں, وہ سیکھ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو پڑھے لکھے نہیں, آپ 2 سال کی کسی بچے کو اسمارٹ فون دے دیں, بالکل, اور 15 منٹ بعد وہ چلانا آ جائے گا. تو اس کے لیے تعلیم نہیں چاہیے, اس کے لیے ہارڈ ویئر چاہیے. تو آپ سب سے پہلے ایک عدد ان کو یہ دے دیں. دوسرا کام, ان کو ایک لیپ ٹاپ کا لون دے دیں. لیپ ٹاپ کتنے کا آتا ہے؟ 14,000 روپے کا آتا ہے. میں 12 سال سے سب اداروں کے پاس اخوت فلانا ڈمکانا جا رہا تھا, بھائی قسطوں پہ لیپ ٹاپ دے دو کسی. میں نے تنگ آ کے پھر ایک ہفتے جب سے کروڑ روپے ڈال کے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے, 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی. 1000 روپے مجھے دیں, لیپ ٹاپ لے جائیں, خود سے لے جائیں. نہ دیتے وہ نہیں تھے, لیکن اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا میرا 200 روپے دے کے کورس کر لیں تاکہ آپ کو لیپ ٹاپ چلانا آ جائے. کرنا کیا اس کے ساتھ, کیونکہ میں اتنے 1 کروڑ میں کتنے آ جائیں گے, 2000 لیپ ٹاپ آ جائیں گے. اس سے زیادہ تو میں تو 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی دینا چاہتا ہوں. تو میں اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے صرف ابھی ان کو دینا چاہتا ہوں جو اس سے آن لائن کمانا سیکھ جائیں. تیسرا کام کیا کریں, صبح دوپہر شام رات مغرب ظہر عشاء سب کے بعد ان کو بولیں آپ نے ہر چیز کرنے سے پہلے, ہر بات کرنے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی کرنا ہے, گوگل کرنا ہے, یوٹیوب کرنا ہے. کسی کے آدمی کے پاس بات نہ کریں, آپ پرپیکسلٹی پہ جائیں, اس پہ جا کے لکھیں. پرپیکسلٹی ایک نیا سرچ انجن آیا ہے جو کہ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کا کمبینیشن ہے. اب آپ کو اگر آپ کو کسی علاقے کے بندے چاہیے نا کہ اس علاقے میں کتنے رہتے ہیں, اس کو پوچھو بتا دیتا ہے. یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ سینسس میں ہم نے اربوں روپے ضائع کر دیے, موبائل دے دیتے سب کو, ایک ایپ بناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جیسے دبئی نے کر دیا ہے. میں آپ کو دبئی کا اپنا لائسنس بتاتا ہوں. مطلب میں لائسنس بنوانے گیا لاسٹ ویک شارجہ میں, 10 سال پہلے گیا, مجھے 2 گھنٹے لگے شارجہ کے لائسنس بنوانے. اس دفعہ میں گیا, پورا پولیس اسٹیشن لگ رہا تھا, میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا. اندر گیا, وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں تھا. ایک انفارمیشن ڈیسک تھی, اس نے کہا لیپ ٹاپ وہ لائسنس چاہیے, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. میں نے کہا وائی فائی نہیں, کہتا یہ وائی فائی لگاؤ. اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ زبردستی کروائی. اس کے بعد اس نے کہا یہاں کلک کرو, یہاں کلک کرو, یہاں کلک کرو, پیسے دو کریڈٹ کارڈ سے, نو کیش, لائسنس بن گیا.
اور جاؤ. میں اس کا شکل دیکھتا رہا, ٹوٹل 6 منٹ لگے. سو اور وہاں پیچھے پوری انہوں نے پالیسی لکھ دی کہ انہوں نے نادرا کو, ان کا جو نادرا ہے اس کو ایک اس کے پاس سارا ڈیٹا ہے, آپ اس سے لیں گے. ہماری جو انٹرنل, جو مفتاح اسماعیل بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم ایکچولی تو کچھ نہیں ہے, صرف ہماری کولیبوریشن خراب ہے. ہم آپس میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. جب بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ایگو کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. سو میں تو ایک چھوٹا سا ننھا سا کیڑا ہوں, اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح سمجھتے ہوئے کرتا ہوں, اس لیے کہ میں باتیں کراتا ہوں. میرا ایک اور ادارہ انسٹیٹیوٹ آف پیس, وہ لیپ ٹاپ فری بانٹتا ہے پچھلے 8 سال سے. جو آدمی 50 پاکستانیوں کا انٹرویو کر لے گا جو کہ ڈفرینٹ پروونس کے ہوگا, ان کو دوست بنا لے گا, وہ مجھ سے ایک لیپ ٹاپ فری لے جائے. لالچ بھی دیتا ہوں کہ یار ہی لے جائے. اس سے ہم نے پورا پاکستان میں نیٹ ورک کریٹ کیا. میرے پاس اس وقت سوشل میڈیا پہ 14 ملین فالوور ہے, عمران خان کے پاس 13 ملین فالوور. تو وی کین کریٹ اے ہیوج امپیکٹ ود دس. بٹ ہم انٹرنیٹ کو, ٹیکنالوجی کو اتنا, ہم ایک خواہ مخواہی کے غریب ملک ہیں. آج اگر ہم صبح, دوپہر, شام, رات لوگوں کو یہ بول دیں آپ کو ₹1,00,000 مہینہ کمانا ہے, یہ ویب سائٹ ہے, یہ کھولے, اس پہ لکھیں ₹1,00,000 کیسے کمانے, اور لکھتے رہیں, لیکن آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا, اردو میں, پنجابی میں, سندھی میں, جس زبان میں لکھنا لکھ دیں, وہ سب بتا رہا ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں غریب ہیں, اب کس بات کی, نہ آپ کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے. ہارورڈ, MIT, آکسفورڈ فری میں پڑھا رہا ہے, کیوں بنانی یونیورسٹی. خان اکیڈمی اسکولنگ فری بنا رہا ہے, کیوں بنانا ہے اسکول. فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائیں کہ بھائی ہارورڈ, یہاں بیٹھو, ہارورڈ کی کلاسیں پڑھتے ہیں. آپ اس سے اچھا تو نہیں پڑھا سکتے, انفارچونیٹلی اس سے اچھا تو نہیں پڑھا. یہاں بیٹھ جائیں, فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, آؤ پڑھو. ہارورڈ کی کلاس ہو رہی ہے آج, MIT کی کلاس ہو رہی ہے آج, پڑھ لو. سارا جہاں آپ کے ہاتھ میں, اور آپ پریشان ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے باہر لائن لگا کے بیٹھے ہوئے نوکری کے لیے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے نوکری کر لو. آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, موبائل موجود ہے, دنیا کا سب سے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, دنیا کا سب سے تیز انٹرنیٹ آپ کے پاس, دنیا کا سب سے فون آپ کے پاس, دنیا کا سب سے سستا لیپ ٹاپ آپ کے پاس, پھر بھی کہہ رہے پیسے نہیں ہیں. تو یہ تو بدھو بنا ہے نا. اب یہ کب ٹھیک ہوگا؟ یہ جب ٹھیک ہوگا کہ جب آپ میسز کو امپاور کریں. باتیں کرتے رہیں, ڈیبیٹ کرتے رہیں, نو پرابلم. جو بچے اچھے ہیں وہ دبئی چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے, جرمنی چلے جائیں گے, جنہوں نے کچھ کرنا تھا. اور جنہوں نے نہیں کرنا وہ سر ٹھیک ہے, سب اور سناؤ کی ہو, یہ چائے لے آؤ یار, سب کا کھانا پینا چل رہا ہے سر, چلتا رہے گا, کوئی بات نہیں. خوش ہے, میں خوش نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے لوگ ہیں. کتنے سال سے شروع ہے؟ 1 سال. 1 سال ابھی ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو ایک ادارہ بنایا ہے. جی ہاں. اس میں آپ کے کیا پلان ہیں؟ میں نے بنایا تھا کہ میرا ہائر ایجوکیشن سے تعلق رہا نا ہمیشہ یونیورسٹیز سے, تو میں نے کہا کہ وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, کوئی ان کو ٹیکنالوجی کی سکھایا نہیں جاتا. میں نے کہا کہ لیکن ہمارے کلچر میں ہر بندہ کہتا ڈگری چاہیے, تو ان کو سرٹیفکیشن نہیں چاہیے. تو میں کہا ٹھیک ہے ڈگری بھی لے لو, ڈگری پلس میں دوں گا. پلس یہ ہوگا کہ آپ کو ٹیکنالوجی, ایمرجنگ ٹیکنالوجی سکھائی جائے گی, نیٹ ورکنگ کرائی جائے گی, لوگوں سے کانٹیکٹ کرایا جائے گا, آپ کی پرسنل اسکلس کو گروم کیا جائے گا, پریزنٹیشن اسکل گروم کیا جائے گا, پڑھنے کے لیے ایک زبان سکھائی جائے گی, چاہے عربک ہو, چائنیز ہو, جہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, انگریزی. تو اس میں نرسنگ, فزیوتھراپسٹ, فارماسسٹ, کمپیوٹر اسپیشلسٹ, ان سب کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ڈگری پلس کے ساتھ. اور ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی یہ ادارہ ہے, میں نے بنایا ہے. کتنا پرانا ہے؟ ابھی 2 سال ہوئے. کہاں پہ؟ ملتان روڈ پہ. لیکن اصل کیمپس میرا بنے گا رائے روڈ پہ, جہاں پہ میں زمین. تو کتنے بچے؟ ابھی تو وہاں پہ 200 بچے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس میں ٹویکنگ, میں آپ کو مسالہ اور ہینگ اور چیزیں بتا دوں گا, تو آپ اس کو ان سارے بچوں کو سپر اسٹار, سپر ہیروز بنا سکتے ہیں. ایک ہم ابھی شروع کیا, ایک صاحب میرے پاس آئے تھے یونیورسٹی لاہور میں, وہ کام کرتے تھے, کرتے ہیں ابھی بھی ہیں, ای کامرس کے نام سے, ایکسلنگ ای کامرس. وہ 2 مہینے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمارے بچے انرول ہو گئے 25 کے قریب, جو پڑھ رہے ہیں وہی لوگ انرول بھی ہو گئے. 2 مہینے کی ٹریننگ ہے, انہوں نے سستا بنا دیا کہ ہمارا جو امریکن ہے نا وہ چین Amazon.com, اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں. 2 مہینے کے بعد یو کین ارن $300 to $500 پر منتھ کما سکتے ہیں یہیں بیٹھے ہوئے, ڈیجیٹل اسٹور. تو وہ کی ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہائر لیول پہ ہو. اور ایک اور ادارہ بن گیا ابھی, تو اکیڈمی بنی لندن میں, وہاں پہ ہے
فن ٹیک ایک ادارہ ہے جو فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ گروپ، اور ICMR جو ہمارا پاکستان کا ICMA ہے، کاسٹ چارٹر مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، دونوں مل کے اکیڈمی بنائی لندن میں. تو وہ شروع کر رہے ہیں کچھ سالڈ پروگرام، ڈپلوما دیں گے. لاسٹ 2 ایئرز، 4 سال کا BS ہوتا، لاسٹ 2 ایئر ان کے ساتھ گزارے. وہ بوٹ کیمپ کروائیں گے، اسکل سکھائیں گے، آل ڈیجیٹل ہوگا. آپ یہ بتا سکتے ہیں 3 سال بعد کی زندگی دنیا کیسی ہوگی؟ کافی بدل جائے گی، یہ نہیں کہہ سکتے کیسی ہوگی. جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ 3 سال بعد کے بچے دنیا کیسی ہوگی، تو بچوں کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ وہ جو آنے والا ہے نا، جو فن ٹیک انہوں نے یہ کیا ہے کہ 145 ملین جاب جو ہے خالی پڑی ہوئی ہیں، اور ایوری ایئر 150 ملین جاب جو ہے لاس ایڈ ہو. تو اس میں جو مارکیٹ میں ضرورت ہے نا، اس کی تبھی تو نیکسٹ 2-3 ایئرز میں وہ سکھا دے ان کو، جو نیکسٹ 2-3 ایئر میں جاب کی ضرورت ہے. ان کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں ٹرینڈ، ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسکل ان کو ملے گی تو جاب وہی کمپنی جن کی ضرورت ہے وہ ٹرین کروا رہے ہیں اپنے ورکرس کو فیوچر کے لیے، فیوچر امپلائیز کو. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ جو بات کریں کہ بڑی چیز کہ جو ہمارا سلیبس کریکولم جو ہے وہ بائی دا ٹائم یو فنش دی ڈگری پروگرام وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے. بالکل، اور مارکیٹ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بلکہ HEC میں وہ کریکولم ڈیولپمنٹ کمیٹی کام کرتی ہے، کریکولم بنتا ہے، امپلیمنٹ ہوتے اس کو 3 سال لگتے ہیں. میری سجیشن یہ ہے کہ گوگل یونیورسٹی دیتا ہے فری میں، فیس بک، امیزون کی اپنی یونیورسٹی ہے فری میں. میری سجیشن یہ ہے کہ ان سب کے پاس سب سے اچھی جابس نکلتی ہیں اور سب سے ہائی پیئنگ جابس نکلتی ہیں. آپ لوگ کچھ بھی نہ پڑھائیں سوائے کہ یہ بچہ اس ادارے میں اگلے 1 سال میں نوکری کے لائق ہو جائے، بس. آپ اس پرٹیکولر جاب کے لیے اس پرٹیکولر ادارے کی یونیورسٹی نہیں بنائی ابھی تک ہم نے. یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ٹیلنٹ، ہمارے پاس جو سب سے بڑا ریسورس ہے، تیل گولڈ نہیں ہے، ہمارے انسان ہے. ہمارے پاس 250 ملین ایلان مسک رہتے ہیں. تو اگر ہم اسی کو کارو کرنے، ہیرے تراشنے کی فیکٹریاں لگا دیں نا، جو آپ لوگ ہیں، میں تو کالج یونیورسٹی کو ہیرا تراشنے کی فیکٹری سمجھتا ہوں، لیکن وہ غلط ہیرے بنا رہے ہیں، پتھر بنائے جا رہے ہیں، ہیرے نہیں بنا رہے. تو اگر آپ الائن کر لیں باہر کے اداروں کے ساتھ کہ آپ کو 10,000 بندے چاہیے، آپ مجھے کریکولم دیں، میں پاس کرا کے دے دوں گا. یہ فن ٹیک جو ہے یہ کر رہا ہے نا، ان کو چاہیے 145 ملین چاہیے. فن ٹیک از اے جرنل، وہ آ گیا نا. اگر آپ ادارے کے ساتھ بائنڈ کر دینا کہ جیسے فار ایگزامپل فن ٹیک کی کمپنی سے بائنانس ہے، تو بائنانس کے جی یہ آپ مجھے بندے دیں، 1000 بندے میں دوں گا آپ کو، یہ والے میرے. ریحان صاحب کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، اور یہ ڈسکشن ایسی ہے کہ آپ کو پھر اس میں دوبارہ تکلیف دیں، کیونکہ ایک ایریا آپ کا ہم نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا. بڑا اچھا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. تو جب آپ نیکسٹ ٹائم یہاں ہوں تو بتا دیجیے گا. جی ضرور. تو پروگرام کو ہم ڈبل کر لیں گے ابھی، کیونکہ ان کی کیو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈسٹرب. ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ تھا، اور اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کو کام کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، آپ کا ویژن ہونا چاہیے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں جو یہ 60% یوتھ ہے ہماری، ان کو صرف ڈائریکشن دینی ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال بتانا ہے. تو یہ ہمارے سارے قرضے جو ہے نا 1-2 سال میں ختم ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.